बहुत बड़े ताजिर है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका। उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली। हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कहने उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले और मैं ऐसा गरीब। तो इसलिए जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूँ। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझा। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी है। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट काट के। इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी भी होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है, हलाल क्या है, इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े बडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गांव के जो होते हैं ना बड़े बडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे। अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाद उलमा को, वो लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते सारे ऐसे ही होते हैं। जरूर थोड़ी सारे हो, तो बेचारे चंदे को माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम भीख मांग रहे होते हैं लोगों से कभी, उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मर्तबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो जो साल में एक मर्तबा उनकी खिदमत में जाते थे, हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मर्तबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्गी माशरे से शार्ट हो गए। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो खैर
تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک پیسہ ہے, لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی نشہ. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, ایسا ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوس, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تم. بعض لوگ ایسے بھی بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئے. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے, بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے کسی ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے, اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے. یہ اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے. نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی ہے تو صبر کس بات کا؟ تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے. تو فرماتے میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, سٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج ایسے رہتے تھے, لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلے ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس, یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. نماز میں تاخیر کی وجہ سے فرض وضو پر اکتفا کرنا.
اگر ہم نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہے تو کیا ہم فرض وضو کر کے فوراً نماز میں شامل ہوں یا سنت طریقے سے مکمل وضو کریں؟ عاطف صاحب انڈیا سے۔ دیکھیے اگر نماز میں اتنا ٹائم کم ہے کہ آپ نے پراپر پورے طریقے سے وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، یعنی نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، پھر تو صرف فرض وضو پر اکتفا کریں آپ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جماعت نکلنے کا خوف ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے 3 دفعہ قلی، 3 دفعہ ناک میں پانی اور جو پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا، جو پراپر وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے وضو کیا تو جماعت نکل جائے گی آپ کی، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر مکمل وضو کریں، بے شک جماعت نکل جائے۔ اس لیے کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی، مسجد میں آ گئے یا گھر سے وضو کیا، تو اب اس کی وجہ سے وضو میں کمی نہیں کرنی چاہیے، تو پراپر طریقے سے وضو کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جتنی رکعتیں مل جائیں ان کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں، جو رہ جائیں وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کمپلیٹ کریں، اور اگر وضو کی وجہ سے پوری جماعت نکل جائے تو بھی وضو پراپر ہی کرنا چاہیے، سنت موقدہ ہے۔ اور جماعت کا اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے نا وہ نماز سے پہلے آپ اتنی دیر پہلے پراپر طریقے سے وضو کریں کہ آپ کو پوری جماعت مل جائے۔ تو اس میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا کہ اتنی لیٹ آپ پہنچ رہے ہیں کہ اب آپ وضو کریں گے تو جماعت نکلے گی، لیکن بالآخر بہرحال اگر لیٹ ہو بھی گئے تو بھی آپ کو چاہیے کہ وضو آپ پراپر طریقے سے کریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے، تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا، تو اس طرح کی روایات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا، حل من مستغفر اغفر لا، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ ایک غیر مسلم نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوگا یا حرام؟ محمد خورشید یو پی سے۔ دیکھیے غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو وہ
حرام ہوگا سوائے عیسائی اور یہودیوں کے. اگر کوئی غیر مسلم عیسائی ہے، کرسچن ہے یا یہودی ہے اور واقعی کرسچن ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہو، بے شک وہ مشرک ان کے عقیدے کے مطابق مشرک ہو، تو لیکن کرسچن ہو، یعنی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایتھیس نہ ہو، کیونکہ آج کل بہت سے انگریز جو ہے نا وہ نام کے کرسچن ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا ہی کے منکر ہیں. تو کوئی بھی کرسچن واقعی کرسچن ہو، چرچ جانے کا قائل ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتا ہو، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، تو ایسا کافر، اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود، دو چیزوں میں اللہ نے ممتاز کیا ہے ان کو. ایک یہ کہ ان کی عورت سے نکاح حلال ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جب کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے، یا کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا. مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. لقمان صاحب پشاور سے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے، قطع کلامی کرے. تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے، تو وہ اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں بیان کی، اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر کوئی بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے، اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں. بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی اپنی ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، جو شریعت پسند نہیں کرتی کینہ اور بغض کو. آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں. تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوچھ لینا چاہیے. لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو 3 دن، اس سے زیادہ پھر نہیں، اس میں پھر گناہگار ہوں گے. کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے. جناب حسان صاحب، سنت مؤکدہ جو ہے نا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2، یہ سنت مؤکدہ ہیں. حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور اس سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے، بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے. اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے. تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم. اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے. یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں. جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے. اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت ہے، اور لیکن ہے سنت مؤکدہ. اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو. آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں 1 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، دوسری میں قل واللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم، روزانہ وہ یہی کر رہا ہے، تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھتے ہیں، دوسری میں قل واللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم. تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو.
کبھی کوئی سفر میں جانا ہے, کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ, طوال مفصل پڑھو, اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں, یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں. یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں. اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا, جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا, تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے. اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی, یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا. تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی, لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی, وہ یہ نہیں ہے. جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے, وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئی, ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئی, ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئی. یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے, لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے. آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے, پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے, عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے, بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. ہاں کبھی جلدی ہو, سفر میں ہو, کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں, تو وہاں بھی سنت موقدہ پھر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا, تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے, افراتفری ہوتی ہے, تو وہاں سنت موقدہ نہیں پڑھنی چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے. لیکن کہیں آپ پہنچ گئے, آپ نے کا اسٹے ہے وہاں, آرام سے آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے, تو آپ سکون کی حالت میں, تو پھر سنت موقدہ وہاں پر سنت موقدہ ہی بن جاتی ہیں. کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں. تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہیں, جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گنہگار ہے, ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے. داڑھی کتنی رکھنی چاہیے, داڑھی کے متعلق مکمل رہنمائی فرما دیں. کتنے چہرے پر ہونی چاہیے, کتنی لمبی ہونی چاہیے, سفید بالوں کو نکالنا کیسا ہے, اور کلر کرنا کس حد تک جائز ہے. محمد قصور صاحب خانیوال سے, انہوں نے تو داڑھی کے بارے میں پوری رپورٹ مانگی ہے. جناب محمد قصور صاحب, داڑھی کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں, بہت کثرت سے روایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب وفی روایت احفوا الشوارب, فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو. اعفا کا معنی ہوتا ہے اپنے حال پہ چھوڑ دینا, یعنی بڑھاؤ اس کو. اور احفوا الشوارب, مونچھوں کو کاٹو. ایک روایت میں ہے کہ قصو کاٹو, اور ایک میں احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا, کاٹنا, بالکل کاٹ کے چھوٹی کر دو. تو اب اس حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, اس میں مقدار بیان نہیں کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض علماء جیسے اہل حدیث حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنا بالکل جائز ہے ہی نہیں, بالکل چھوڑ دیا جائے اس کو. لیکن جمہور فقہا کے نزدیک 1 مٹھی سے زائد کاٹ دینا جائز ہے, اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ 1 مٹھی داڑھی کے باہر جو بال ہوا کرتے تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے, اور آپ کے عمل کو صحابہ نے دیکھا, کسی نے بھی آپ پہ ملامت نہیں کی. اس حدیث سے استدلال کیا گیا بھئی 1 مٹھی سے زیادہ آپ کاٹ سکتے ہیں. ہاں رکھنی کتنی ہے, 1 مٹھی سے زیادہ رکھنا بہتر ہے یا کاٹنا ہے, تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی, بڑی داڑھی تھی, تو اس لیے اگر کوئی زیادہ لمبی بڑی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے زیادہ. اس میں فقہا کے 3 اقوال ہیں, بعض کہتے ہیں 1 مٹھی سے زائد کاٹ دینا بہتر ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں بڑھانا بہتر ہے کیونکہ حدیث کے ظاہر پر عمل ہو جائے گا. تو اگر تمام روایات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے خود نبی کے اپنے عمل کو کہ افضل یہ ہے کہ بڑی داڑھی رکھی جائے. ہاں اتنی بڑی ہو جانا کہ اس کی لٹھیں لٹکنا شروع کر دیں, اور آپ بائک پہ جا رہے ہیں تو لہرا رہی ہے, تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں. تو اپنے چہرے کے حساب سے تھوڑی گھنی داڑھی رکھنی چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. اور لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ
لٹکنا شروع ہو جائے اور اس کی بل دے کے اس کو باندھنا پڑنا شروع ہو جائے، یعنی چہرے کے حساب سے، تاکہ زینت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنا بھی کبھی حکم دیا ہے، خاص طور پہ دینداروں کو تو زیادہ زینت اختیار کرنی چاہیے، ان کا ایسا حلیہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس حلیے کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ افضل ہے کہ ایک مٹھی، یعنی یہ تو واجب ہے، اچھا ایک مٹھی میں چاروں طرف سے، مثال کے طور پر یہاں سے جو بال ہیں وہ بھی ایک مٹھی، وہ یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں جو ایک مٹھی سے زائد آ رہے ہیں، میرے تو ہیں نہیں، بہت کم بال ہیں قدرتی، تو یہاں سے جو آ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے کاٹ سکتے ہیں، تو کیونکہ اچھا یہاں سے جو بال ہیں وہ آپ نیچے سے کاٹ سکتے ہیں، جو بھی ایک مٹھی کے نیچے آئیں گے بال، تو چاروں طرف سے ایک مشت ہونا ضروری ہے، چاروں طرف سے۔ یہاں میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آج کل لوگوں نے داڑھی کے خط بنوانے شروع کر دیے، تو اگرچہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ آپ اوپر جو گال پہ بال آتے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں، خط بنانا جائز ہے اوپر کے حصے کا۔ اوپر سے مراد کیا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں، جب یہ آپ دانت بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا، دانتوں کی رو جو ہے، دانتوں کے دونوں دانتوں کے درمیان جو لکیر ہے، اس کے پیرالل جو گال کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر کے بال کاٹ سکتے ہیں، نیچے کے نہیں کاٹ سکتے۔ اور وہ فقہا دلیل دیتے ہیں کہ لحیہ، حدیث میں لحیہ کا حکم ہے، اور لحیہ نیچے کے جبڑے کو کہتے ہیں، تو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوں گے اس کو لحیہ کہا جائے گا، لہذا لحیہ رکھنا واجب ہے، اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہو آپ۔ تو یہ ان فقہا کی دلیل ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گردن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں آپ۔ لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ لحیہ کا اگرچہ لغوی مطلب تو یہ ہے کہ جو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوتے ہیں، لیکن لحیہ جب داڑھی کے معنی میں ہوگا تو جو بھی نیچے بال آئیں گے نا، جتنے بھی جو مرد کے بال ہوتے ہیں، چاہے وہ یہاں بھی ہو رہے ہوں، تو وہ سارے داڑھی کے میں داخل ہے، تو ان کے نزدیک پھر اس میں خط بنانا جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فتویٰ اسی قول پر ہے، اسی بات پر ہے کہ خط بنانا جائز ہے، تو اگر کوئی گنجائش پر عمل کرے ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے، حدیث کے ظاہر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اور ویسے بھی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے حساب سے داڑھی دی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، ہاں جب زیادہ لمبی ہونے لگے تو نیچے سے برابر کر دیں، تو وہ آپ پہ زیادہ اچھی لگے گی، وہ آپ پہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ پتہ نہیں عجیب عجیب شکلیں کو لوگوں نے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پہ جیسے کٹورا رکھے نا کہ نشان بنا لیا، اور یہاں جو بال آ رہے ہیں وہ کاٹ دیا۔ یہ بال بھی لوگ کاٹتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس کو بھی داڑھی میں کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے، لوگوں نے یہاں سے کاٹا ہوا ہوتا ہے کسی نے۔ اچھا یہ جو جائز خط ہے چلو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن لوگوں نے تو نیچے تک کاٹے ہوئے ہوتے ہیں بال، یہاں تک لائے ہوئے ہیں، کوئی یہاں تک لائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں۔ تو دیکھو یا تو ادھر ایک طرف ہو جائیں آپ، اب جب آپ نے شیو نہیں کرنی ہے تو پھر پراپر طریقے سے داڑھی رکھیں۔ تو یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے خود خط بنائے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، اور مرد کی جو ایک اللہ نے وقار رکھا ہے، نورانیت رکھی ہے داڑھی میں، وہ ان داڑھیوں میں نہیں ہوتی جس میں عجیب سے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو بھائی کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ کو جو اللہ نے آپ کے چہرے پہ بال دیے ہیں ان کو رکھیں، آپ مرد لگیں گے دیکھنے میں انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو غیر شرعی خطوط ہیں، خط جو بنایا جاتا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ہاں گردن کے بال جو ہیں یہ کیونکہ داڑھی میں کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں ہے، یہ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو گردن پر ہے، اس سے اوپر نہ جائیں۔ تو یہ ہے۔ رہا سفید بالوں کو نوچنا، تو 40 سال کے بعد تو ٹھیک نہیں ہے یہ عمل، اور 40 سال کے بعد آپ بالوں کو بلیک بھی نہیں کر سکتے، کالا بھی نہیں کر سکتے، البتہ براؤن، یعنی ایسا خضاب یا ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو براؤن ہو، اور اگر ڈارک براؤن اتنا ہے کہ وہ دیکھنے میں پورا کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں، وہ لائٹ براؤن کلر بھی لگاتے ہیں یا مہندی بھی لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ براؤن سفید جو بال تھے نا، جو براؤن ہوئے تھے، وہ کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کلر کی وجہ سے بلیک نہیں لگ رہے، بلکہ وہ سفید بال کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا کلر لگانا کہ جو دیکھنے میں بلیک لگے وہ جائز نہیں ہے۔ تو لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کلر جو دیکھنے میں واقعی براؤن لگتا ہو وہ تو جائز ہے۔ ہاں 2-4 بال سفید ہیں وہ چھپ کے کالے لگ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سر اور داڑھی پر کالا خضاب کرنا، کالا خضاب لگانا جائز ہے یا مکروہ، اور اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب پشاور سے، 40 سال کے بعد کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اور براؤن لگا سکتے ہیں، لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ براؤن، ایسا براؤن جو دیکھنے میں بلیک ہی لگے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو براؤن ایسا جو دیکھنے میں لگے کہ براؤن ہی ہے، تو 40 سال کے بعد وہ براؤن لگا سکتے ہیں آپ۔
عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے, ایک عورت کا دوسری عورت سے کتنا پردہ ہے, کیا عورت عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے؟ محمد شہزاد ملتان سے. نہیں جی, عورت عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی. عورت کا عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا مرد کا مرد سے پردہ ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں تک, اور اس کی کمر بھی اس میں داخل ہے, سطر میں داخل ہے. اس کے علاوہ جو جسم ہے وہ ایک عورت کا عورت سے پردہ سطر میں تو داخل نہیں ہے, لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے کہ اس کو کسی عورت کے سامنے اپنی باقی باڈی کو ظاہر کیا جائے. سطر میں اتنا حصہ داخل ہے. اور جو شریف گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ پراپر سر پہ چادر لیتی ہیں, یک چادر نہیں لیتی تو کم از کم اتنا خیال کرتی ہیں کہ ان کی کمر اور جو سینہ ہے وہ کسی عورت کے سامنے ظاہر نہ ہو. تو یہ حیا کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہے. تو جتنا زیادہ پردہ کریں اتنا اچھا ہے. ہاں, عورت چہرہ بہرحال عورت کا عورت سے نہیں اس کو چھپانا لازم ہے, اور ہاتھ اور کلائیاں بھی عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے, اور پنڈلیاں بھی عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. لیکن پراپر ڈریس پہننا یہ بہرحال اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اچھا بھائی, غیر عالم دین کی خدمت کیسے کرے؟ یہ جی سوال پوچھا ہے کہ جی ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کی خدمت کا کیا طریقہ ہوگا. یہ سوال پوچھا ہے جاوید انصاری نے دبئی سے. میں عالم نہیں ہوں لیکن دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تبلیغ کے علاوہ کوئی دین کی خدمت بتا دیں جو کہ موت تک کرتا رہوں. سبحان اللہ, بہت اچھا جذبہ ہے جاوید بھائی آپ کا. تو یہ بہت سارے شعبے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ایک تنہائی میں جا کے بیٹھیں کہ یار دین میں کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس کی دین کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تھوڑی ریسرچ کریں, تحقیق کریں کہ بھائی یہ والا شعبہ ایسا ہے جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو ایسے غور و فکر کر کے یہ آپ خود فیصلہ کریں گے, یہ کوئی اور نہیں فیصلہ کر سکتا, یہ آپ خود فیصلہ کریں گے. دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اچھے مدرسوں کے ساتھ جو واقعی صحیح طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, یہ بھی دین کی خدمت ہوگی. تبلیغ میں جانا یہ بھی دین کی خدمت ہے. اور علماء کے بیانات شیئر کرنا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ کے ذریعے, جو بھی آج کل جدید طریقے چل رہے ہیں. جو آپ کوئی بیان سمجھتے ہیں یا کسی عالم کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں تو ان کے بیانات شیئر کرنا بھی دین کی خدمت ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان کے لیے دین کی خدمت کا اس وقت ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ایسے اسکول بنائیں جن میں جو عصری تعلیم ہے بہت ہائی لیول کی ہو, ماحول دینی ہو. کیونکہ جو ہمارا 99% طبقہ, اور اگر 99 میں نے زیادہ کہہ دیے تو 90 تو ہے ہی, 90% طبقہ ہمارا بچوں کا وہ ہے جو اسکول سے گزر کر پھر آگے مختلف اداروں میں جاتا ہے. تو اسکولوں میں آج کل تعلیم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بہت سے اسکولوں میں ہے بھی خیر تعلیم, بہت سو میں نہیں بھی ہے, لیکن ماحول کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اسلام سے محبت کے بجائے ان کو نفرت ہو رہی ہے. اب وہ رشتہ داری توڑنا سیکھ رہے ہیں, گھر میں ادب تمیز ختم ہو رہا ہے, اور بے حیائی اور کو ایجوکیشن سسٹم ہے, بچپن سے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں جوان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک اور قوم کی, انسانیت کی, اسلام کی اس سے بڑی شاید کوئی خدمت نہ ہو. میری رائے ہے کہ اس سے بڑی خدمت نہ ہو کہ آپ ایسے اسکول کھولیں. بے شک اس میں آپ بزنس کریں, اس اسکول کے ذریعے بزنس کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے. اس میں بزنس بھی ہو آپ کا اور دین کی خدمت بھی ہو, ملک کی خدمت بھی ہو. تو ایسے ہائی لیول اسکول کھولیں جس میں اونچے طبقے کے بچوں کو ایڈمیشن دلائیں, آپ ان کی فیسیں بھی اچھی رکھیں, تگڑی رکھیں, اور پڑھائی کا نظام اس میں بہت ہی خاندانی ہو. لوگ کہیں یار اس اسکول سے پڑھا ہوا بچہ تو بیوروکریسی میں جائے گا, اس اسکول میں پڑھا ہوا بچہ جو ہے نا وہ تو آرمی میں ٹھگ کر کے کمیشن آفیسر جاتا ہے, اس اسکول میں پڑھا ہوا بچہ اونچے اونچے اداروں میں جائے گا. تو ایسے اسکول بنائیں, ایجوکیشن خاندانی ہو اور ماحول اسلامی ہو, ان کو اسلام سے محبت سکھائی جائے. دیکھیں عجیب بات آپ کو بتاؤں, ہم نے بہت سے چرچ دیکھے, ان چرچوں کے ساتھ عیسائیوں کے اسکول ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسکول اور چرچ کا رشتہ ایک دوسرے سے ختم نہیں کیا. ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جہاں چرچ ہوگا وہاں ایک اسکول بھی ہوگا, اور اسکول میں وہ انگلش پڑھا رہے ہیں, وہ دنیا پڑھا رہے ہیں اسکول میں. تو یہی طریقہ مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ایک اسکول, ٹھیک ہے مدرسے بھی اپنی جگہ ضروری ہیں, وہ علماء پیدا کر رہے ہیں, لیکن عوام کی اکثریت تو مدرسوں میں نہیں آتی, وہ تو اسکولوں میں جاتی ہے. تو جب عیسائیت کی تبلیغ کے لیے چرچ کے ساتھ اسکول بنا سکتا ہے تو مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے مسجد کے ساتھ اسکول کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور وہ والا ماحول کہ ادھر اسکول ہو, ادھر بچے نماز کے لیے آئیں. چرچ تو عیسائی ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں, مسلمان کی تو 5 ٹائم نماز ہے, تو بار بار مسجد میں آئیں گے, ان کا علماء سے رابطہ ہوگا ان بچوں کا, پھر وہیں بیانات کا سلسلہ شروع ہو مساجد میں کہ وہ اسکول کے بچے بچیاں سارے بیان سنتے ہوں, وہیں باجماعت نماز کا اہتمام ہو, اور ان کو والدین کا احترام سکھایا جائے, ان کو بڑوں کا احترام سکھایا جائے, ان کو پردہ سکھایا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم اسلام میں نہیں ہے, اور اسلام کی کیا کیا خوبیاں ہیں, اور ہم ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں.
ملک کے لیے کیسے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام کی رہنمائی میں، کہ ہمارا کلچر بھی محفوظ رہے اور ملک بھی ترقی کرے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آدمی بھی اس وقت لوگوں کو دے گا نا، ایسی چھت دے گا جہاں دین دنیا دونوں تعلیمات ہوں اور اس طرح سے بچے اس میں فارغ ہو کے نکلیں، تو میری ایک ناقص اور ٹوٹی پھوٹی رائے ہے کہ اس سے بہتر شاید انسانیت کی خدمت نہ ہو. بہت سے اسلامی اسکول ہیں تو صحیح، مگر ان کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں. کچھ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا مزیدار کام ہو نہیں رہا. تو اور جو اچھے اسکول ہیں، انگلش اسکول ہیں، جو ایک ماڈل اسکول ہیں، وہ پھر لبرل بنا دیتے ہیں بچوں کو. وہ بچہ پڑھ تو لیتا ہے مگر تہذیب ختم ہو جاتی ہے. اور اسلامی اسکول ہیں، ان میں بچہ اسلام تو سیکھ لیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ایجوکیشن کا ان کا معیار ہونا چاہیے تھا، جو بڑے بڑے اسکولوں کا معیار ہوتا ہے، وہ معیار اپنا شاید باقی نہیں رکھ پاتے، مینٹین نہیں رکھ پاتے. کیا ہوتا ہے، کچھ اسکول ہیں اچھے، لیکن ایک ایسا جال بچھا دینا چاہیے. تو جو بھی یہ کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ نے اگر سوچا آپ دبئی میں رہتے ہیں، مالی لحاظ سے انشاءاللہ آپ کے حالات اچھے ہوں گے، تو آپ اس پہ بیٹھیں، ورک کریں. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکتا ہو. جب 4 شادیاں ہو سکتی ہیں ایک آدمی کی، تو آپ سوچیں کہ اسکول کیوں نہیں بنا سکتے آپ. تو اب مجھے نہیں پتا آپ میں کتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے. خود نہیں کر سکتے، جو کر سکتا ہے اس کو مشورہ دے دیں، اس کو گائیڈ کریں. آپ کیا وقت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ شعیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت ہی خدا ہے. اس حدیث کا مفہوم بیان فرما دیں. جناب شعیب صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فانما انا الدہر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے. یعنی کیا مطلب، زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھماتا ہے. تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہا ہے. لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے. جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں، بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ خود سے یہ کرتا ہے اور فاعل مختار ہے زمانہ. تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بھلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں، زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے، حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے. تو اس میں جو ان غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی. لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے، مجازی نسبت کسے کہتے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں، پودا اگایا ہے، حالانکہ اگایا تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے، پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے، حرام بھی کریں گے. تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے. مجازی کا مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا. پیغمبر کی زبان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے. تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے، نسبت کیا ہو کہ زمانہ بذات خود نہیں، یعنی زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ خراب ہو گئے، تو پھر اس کی گنجائش ہے. یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں. یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے. ظرف کا مطلب جگہ، اور مظروف اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے. میں کراچی کا ہوں تو بریانی کی مثال ہی ذہن میں آتی ہے. آپ پلاؤ لے لیں، اس میں نہاری لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ، تو ہم کہتے ہیں بھائی 3 ڈشیں کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے. تو ڈش تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، ویسے ڈش کے اندر 3 ڈشیں بھی نہیں کھا سکتا، لیکن چلیں فرض کر لیں کھا لیں کسی نے، تو ہم کہتے ہیں 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش نہیں کھائی ہوتی، ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھایا ہوتا ہے اس نے. تو اسی طرح زمانہ بھی ایک ظرف ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا،
وہ مراد تھی. تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے. تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے, اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. اور حدیث سے مراد یہ کہ زمانے کو جب اصل متصرف اور مختار سمجھا جائے, جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے غیر مسلم یہ سمجھتے تھے, تو پھر زمانے کو برا مت کہا جائے گا, کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا, یہ سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا. اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے, چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ. دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد احمد حافظ آباد, حافظ آباد, اب پتہ نہیں حافظ آباد انڈیا میں ہے پاکستان میں. دیکھیے اس بارے میں تو صحیح حدیثیں موجود ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن, نجومی, یہ اسی طرح کرتے ہیں نا, ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے, اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے کام لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں, کوئی کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی, تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں, اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی, یعنی اس کو سچا قرار دے دیا, تو اس نے کفر کیا اس کلام کا, اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے, ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. آپ اگر گئے, پوچھا, تو دو حالتیں ہیں. اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں, تو سزا کیا ہے؟ 40 دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی. اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے, اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسے ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار. تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پوچھا کہ مذاق میں ہم کرتے ہیں, تو لوگ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ میری لکیروں کے بارے میں بتاؤ. تو ٹھیک ہے, مذاق کا وہ حکم نہیں ہے جو سنجیدگی سے کسی چیز کے بارے میں جاننے کا حکم ہے, لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک برائی کی تائید ہوتی ہو. آپ مذاق میں ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھیں گے اور سامنے والا بھی دیکھے گا, اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بھئی کچھ نہ کچھ, یعنی آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اور اس بات کا بھی امکان ہے آپ نے مذاق میں اس سے پوچھا اور اتفاق سے وہ خبر صحیح نکل آئی, تو آپ کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کا مذاق میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا بھائی, گھر والوں کو تبلیغ کیسے کریں؟ ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے؟ مثلاً اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے؟ کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے, پھر بھی بار بار سمجھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اقتدار علی صاحب نے دہلی سے پوچھا. اقتدار علی, آپ کا تو اقتدار ہے, تو اقتدار کا مطلب تو ہوتا ہے قدرت اور طاقت, تو آپ کی بات تو گھر والوں کو ماننی چاہیے. بہرحال دیکھیں, تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان پر تبلیغ آپ پر پہلے فرض ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو اگر آپ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بہت بڑی سعادت ہے. لیکن تبلیغ میں قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے. اب حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا کہ جہاں دعوت دینے کا فائدہ ہو اور جس طرح سے فائدہ ہو وہ طریقہ استعمال کرنا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر تبلیغ کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو، یعنی اس کی دل میں نیت ہو کہ سامنے والے کی خیر خواہی چاہتا ہوں میں، اور بات بھی ٹھیک ہو اور انداز بھی شائستہ ہو، تو لازمی دعوت اثر کرتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو آپ نے جب گھر والوں کو تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کے گھر میں آپ کے برابر کا ہے، کون آپ سے بڑا ہے، اور کون آپ سے چھوٹا اور ماتحت ہے۔ جو آپ سے بڑے ہیں ان سے تو انتہائی نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمیں جو ہے نا یعنی خود کو ہم سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دعوت دی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لما تسمعو، بہت پیارا انداز تھا۔ تو بہت پیارے انداز میں آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو سمجھانا ہے۔ ایک دفعہ سمجھا دیا، 2 دفعہ سمجھا دیا، بہت زیادہ 3 دفعہ، اس کے بعد چھوڑ دیں، کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نفرت پیدا ہوگی اور پھر وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو آپ کے پیرالل ہیں، آپ کے برابر کے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ عزت احترام سے بات کریں۔ ہاں، وہ احترام جو ابا اماں سے ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، جیسے آپ کی اولاد ہے، آپ کا بھتیجا بھانجا جو آپ کو بڑا سمجھتا بھی ہو، تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں بھی سختی کا اصول یہ ہے کہ اگر سختی سے بغاوت کا اندیشہ ہو تو پھر سختی وہاں بھی نہ کرے، لیکن اپنے ماتحتوں پہ بہرحال سختی کی جا سکتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال پہنچنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو سختی کرو ان کے اوپر، پھر تو ان پہ سختی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سختی کا فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہو رہا، کیونکہ لبرلزم اتنا پھیل گیا ہے، بچوں کو باغی بنانے والی چیزیں بہت ہیں۔ ماں باپ کی سختی سے بعض دفعہ وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے اور وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے، اور بڑوں کو یا اپنے برابر کے لوگوں کو 3 دفعہ محبت سے سمجھا دیا، سمجھ گئے ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ اور ماتحتوں کا حکم میں نے بتایا، ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بار بار بھی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ بڑوں کو جب آپ نے 3-4 دفعہ سمجھا دیا، 3 دفعہ سمجھا دیا، نہیں آ رہی سمجھ میں بات، تو اب خود کہنا چھوڑ دیں، بلکہ پھر اب یہ کریں کہ علماء کے بیانات، ان کو نماز سے متعلق جو بیان ہے یا جو بھی کسی میں خرابی ہو اس سے متعلق بیانات سمجھا دیا کریں، یا سمجھانے کا مطلب ان تک بیانات بھیج دیا کریں، کسی طرح ان کو کوئی لنک دے دیں یوٹیوب کا، یا کوئی عالم محلے میں ہو آپ کے جاننے والے، ان کو بتائیں، اپنے والدین کو ان کے پاس لے کے چلے جائیں کسی بہانے سے، کوئی اور ٹاپک ہو اور وہ اس دوران نماز بھی چھیڑ دیں، یعنی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، یہ نہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ ان کسی اور طریقے سے عنوان کوئی اور ہو، بات کوئی اور ہو، آپ نہ کریں، کوئی اور کرے بات، اس طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان تک دعوت پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور محلے کے سب سے بہتر تو یہ کہ جو آپ کے محلے کی مسجد کے امام ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا بولنا اچھا آتا ہے تو کسی بہانے سے والد کو ان کے پاس لے جائیں، کوئی اور میٹر چھیڑ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور اس دوران وہ ان سے دوستی بھی لگا لیں، ان کو تبلیغ بھی کر لیں، اور تبلیغ میں اگر نکلوا دیں ان کو تو اس سے بہتر تو میرا خیال ہے شاید کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے تبلیغ میں۔ اور تبلیغ یعنی محلے کے تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھئی میرے ابا کو کسی طرح آپ کوئی لالچ دے کے، کوئی بہانہ کرا کے تبلیغ میں لے جائیں، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جن مردوں کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہے نا، نماز کی پابند نہیں ہے، تسبیحات کی سنت ہے، اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنا پیغمبروں کی سنت، والدین کے لیے بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے گھر کے رشتہ داروں کے لیے بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تو ان سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ نماز کی تلقین کرنا یا نماز کی فکر کرنا یہ اتنی اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو نمایاں کیا قرآن مجید میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اے نبی آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں، آپ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت کہ وہ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کو قرآن میں بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو فکر ہے نا کہ میرے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، یہ معمولی فکر نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا۔ تو فکر تو کرنی ہے، لیکن طریقہ وہ استعمال کرنا ہے جس سے فائدہ زیادہ ہو، نقصان کم ہو۔ آج بعض دفعہ تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، لوگ اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ عدالت کی طلاق کا حکم۔
عدالت کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات لڑکا جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا عدالت اس کی غیر حاضری پر طلاق کی ڈگری جاری کر سکتی ہے؟ اور کبھی لڑکا بیرون ملک جانے کی وجہ سے بھی پیش نہیں ہوتا اور کوئی تعلق بیوی سے نہیں رکھتا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ محمد عامر صاحب ناروے سے۔ جناب محمد عامر صاحب، میں تو اس بارے میں بہت بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان میں زیادہ تر 99%، بلکہ اگر یوں کہوں 99.99% عدالت کی جو طلاقیں ہیں وہ غیر شرعی ہیں اور شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے شوہر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے ہاتھ میں ہے، جج کے ہاتھ میں نہیں بتایا اللہ نے۔ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسرے کی بیویوں کو حکومتیں طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام میں حکومت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کو بیویوں پہ بھی کنٹرول دے دیا جائے لوگوں کی۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، اپنی مرضی سے عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے، اس میں زبردستی جائز نہیں ہے، لیکن نکاح سے نکلنے کے لیے مرد جب تک ڈیورس نہیں دے گا عورت نکاح سے نہیں نکلے گی۔ تو آج کل جو عدالتوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی بھی عورت پہنچ جاتی ہے، وہ ریٹن کچھ پیپر پہلے سے یعنی وکیلوں نے چھاپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شوہر مارتا پیٹتا ہے، نفقہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ پورا پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، عورت اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے، وکیل کے مشورے پر عدالت میں وہ دائر ہوتا ہے کیس، اور جناب وہ بس عدالت جو ہے شوہر کو بلاتی، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں نہیں ڈیورس دینا چاہتا تو عدالت کہتی ہے آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے، ہم تو ویسے ہی مذاق میں آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو ہم دے دیں گے اس کو طلاق۔ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے عدالتوں میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک دو علماء سے رابطہ بھی کیا، ان سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں، اور لیکن یہ کہ اس میں خاموشی ہے چاروں طرف سے۔ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنا دیں، اس پہ احتجاج کریں کہ بھئی یہ بالکل ایک زنا کا دروازہ کھول دیا عدالتوں نے، اور اسلام کی تو دھجیاں اڑی رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک عورت کسی کی بیوی ہے، عدالت کو حق نہیں ہے اور عدالت خلا کی ڈگری تھما دے، وہ کہیں اور شادی کرے گی تو خالص زنا ہے، کیونکہ یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے، نہ حنفیہ کے نزدیک جائز، نہ شافعیہ کے نزدیک، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ ہی اہل حدیث کے نزدیک، نہ شیعہ مسلک میں، کسی نہ دیوبندی نہ بریلوی، کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، بالاجماع باطل ہے یہ خلا جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پر A to Z سب کا اجماع ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا، اور خلا جو ہے نا، خلا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ میاں بیوی دونوں کی رضا سے ہوگا۔ اس میں اگر صرف بیوی ہو اور شوہر راضی نہ ہو تو یہ خلا نہیں ہوتا، کیونکہ خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ خلا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ یہ یعنی جیسے بیع ایک اصطلاح ہے نا، ٹرم ہے عربی میں، خرید و فروخت کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیع، بیع یعنی خرید و فروخت۔ تو جیسے بیع ایک عقد ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ بیع جو ہے نا، کوئی جب خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک طرف سے کافی ہے، میں اپنی کوئی چیز آپ کو اٹھا کے بیچنا چاہوں تو سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ بھائی بیع کا تو لفظ، سیل اور پرچیزنگ کا تو لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا جہاں دونوں راضی ہوں، تو بالکل اسی طرح خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں قرآن و سنت میں اور پوری امت کا اجماع اس پر کہ یہ ایک ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے، شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ڈیورس دو، میں اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور شوہر عورت کی اس پیشکش کو قبول کر لے۔ جانبین سے اس قسم کے ایگریمنٹ کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور عربی لغت میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ٹرم ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو عدالتوں میں کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کوئی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائے تو خلاف شرع ہے، اس سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں، اور دوسرا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اچھے بھلے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خواتین جلد بازی میں جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے۔ اللہ نے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے کچھ مرد جلد باز بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کا ریشو بہت کم ہے۔ ہمارے معاشروں میں الحمدللہ کامیاب ازدواجی زندگیوں کا ریشو ناکام ازدواجی زندگیوں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط فیملی سسٹم ہے وہ مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ مضبوط، اور طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں۔ کامیاب ازدواجی زندگیاں مسلمان زیادہ گزارتے ہیں، کچھ کیسز ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے غیر مسلموں میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پیارا نظام ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پریکٹیکلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ
اتنا بہترین نظام ہے, آپ اس نظام کو تباہ کر رہے ہو. چند لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں, یا ایک جو ہے وہ ایک آمر حکم دے دیتا ہے عدالتوں کو, اور اس پر عدالتوں کا سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ کام کر رہے ہیں ہماری عدالتیں جو انگریز نے بھی نہیں کیا. بر صغیر پر انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے, اسلام کے طلاق کے نظام کو انگریز نے نہیں چھیڑا. پاکستان بنا ہے اس وقت بھی اسلام کا طلاق کا نظام جو تھا وہی عدالتوں میں نافذ تھا. ایوب خان کے دور میں اس کو چینج کیا گیا, پھر جنرل مشرف کے دور میں تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا گیا اس کا. تو جو کام انگریز نہیں کر سکا, اسلامی عدالت یعنی مسلمانوں کے آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا, اور آج قرآن و سنت کے نام پہ ہمارے حکمرانوں نے نام لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا, اس پہ کچھ اصطلاحات استعمال کر لی قرآن و سنت کی, لیکن سارا بیڑا غرق کر دیا پورے نظام کا. اتنا آسان بنا دیا خلا کو جتنا انگریزوں کے یہاں بھی نہیں ہے. یعنی ان کے یہاں بھی عدالت میں ڈیورس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو اتنا آسان کر دیا کہ عورت کو اور مرد کو مادر پدر آزاد کر دیا انہوں نے بالکل. تو خدا را میں چیختا ہوں اس پہ کوئی آواز اٹھائے اس غیر شرعی خلا کے خلاف. اور یہ جو زنا کے اور جس پہ گزرتی ہے وہ اس کو میری بات کا درد معلوم ہے, میرے اوپر نہیں گزری الحمدللہ, لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے دل کا درد کیا ہے. میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے, اس میں عورت کو بھی نقصان ہے. ایسے درجنوں کیسز ہیں کہ عورت کی لڑائی ہوئی اپنے میاں سے, اس کو غصہ آیا, خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں, عدالت پہنچ گئیں اور خلا کی ڈگری لے لی, بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو زندگی تباہ کر دی اپنی, بچے رول گئے میرے. ظاہر ہے کوئی دوسرا مرد طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں اول تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس نے پہلے میاں سے وفا نہیں کی ہے, وہاں سے بھاگ گئی تو میرے پاس کہاں سے وفا کرے گی. اب وہ عورت پچھتا رہی ہے اور مرد کے دل سے اس کی قدر نکل گئی. اگر وہ یہ عدالت مایوس کر دیتی, بھائی تمہارا گھر کا مسئلہ ہے, میں طلاق نہیں, عدالت نہیں دے سکتی, میاں طلاق دے گا اگر دے گا تو جب شوہر خود طلاق دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے. تو جب عورت اس طرح سے چھوڑ کے بھاگتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں رہتی, وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی, پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو جلد بازی میں عورتیں بہت سے کام کر لیتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتی ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ مرد دوبارہ نکاح کر کے پھر اس کو ٹارچر کرتا ہے, اور زیادہ ٹارچر کرتا ہے. کہتے ہیں اب لے عدالت سے خلا جا کے, تو نے ایک دفعہ لیا ہے نا, تو شروع میں تو وہ بہلا پھسلا کے اس کو واپس لے آئے گا, لیکن اور پھر ٹارچر کرتا ہے اس کو. تو اگر یہ نہ ہوتا تو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں. جب عورت کو پتا ہے بھائی میرے پاس اس میاں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہے اور گھر بس جاتا ہے. آج نہیں تو کل اچھے حالات ہو جاتے ہیں. پھر بھی نہ ہو تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھیں, اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو مرد کو پھر سمجھایا جائے, ڈیورس پر آمادہ کیا جائے, اس کو مہر واپس کر کے کسی طرح سے لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے. تو قرآن نے کہا احضرت الانفس الشح, مرد کی طبیعت میں پیسوں کی لالچ رکھی گئی ہے, وہ آمادہ ہو جائے گا چھوڑنے پر. اس میں عورت کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے, پیسوں کے ذریعے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو قرآن نے بیان کیے, جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. وہ بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, میرے وہ کلپ دیکھ لیے جائیں کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف عورت کو ہو رہی ہے اور مرد واقعی ظالم ہے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کا بھی ایک پروسیس بیان کی ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کلپ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, میں بھی اپنے بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو ایک مادر پدر آزاد والا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے نا, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کیس میرے پاس آیا, ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس نے عدالت سے خلا لیا تھا, اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا. تو کہتے ہیں کہ خلا کے بعد میں نے اس خاتون سے نکاح کیا. کہتے ہیں کہ جب خلا سے یعنی جب میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس خاتون سے, جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے عدالت نے خلا کی ڈگری دوبارہ لے لی. یعنی اس خاتون نے دوبارہ عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں یوں ہے, میرا میاں یوں ہے, اور اس بیس پر اس نے مجھ سے بھی خلا کی ڈگری لے لی. اور خلا کی ڈگری لینے کے بعد 9 مہینے ہو گئے میں اپنی بچی سے نہیں ملا ہوں. وہ ایسا خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں, اور اس دوران سارا نان نفقہ عدالت مجھ سے لے رہی ہے, میری بچی کا بھی اور اس بیوی کا بھی, اور کیونکہ دودھ پلائی کا خرچہ اور یہ سب چیزیں مجھ سے لے رہی ہے. کہہ رہے بچی ہاتھ سے گئی, بیوی بھی گئی, سارا خرچہ میرے اوپر آ گیا اس کا. اور اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر رہی ہے, اور اس کا یہ پلان ہے کیونکہ 2 ہو چکے ہیں اس طرح سے. تو کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے کہ کسی مرد سے نکاح کر کے ایک بچہ پیدا کروا دیتی ہے اس سے, پھر اس کا سارا خرچہ عدالت سے باندھ کے کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے, اور عدالتیں ہماری پکڑا رہی ہیں خلا کی ڈگریاں. تو ججز کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے, قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کیس خارج کر دو, بہانہ کر دو, کچھ بھی کر دو, یا اگر آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو بتا دو ان کو کہ دیکھو
یہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی نہیں ہو خلا کی ڈگری، لیکن خدائی قانون میں اس پرچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے، وکیل کی ذمہ داری یہ بتائے کہ ہم مجبور ہیں ڈاکومنٹ دینے پر خلا کے، کیونکہ اوپر سے آرڈر یہی ہے، تو ہم اپنی مجبوری میں آپ کو یہ خلا کے ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، لیکن بیوی یاد رکھو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور آپ نے جو شوہر پہ الزام لگائے ہیں، جو جھوٹے الزام آپ نے لگائے ہیں، یس بعض الزام سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بیس پر عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی لے لے۔ تو آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس بیس پر جو میں آپ کو خلا کی ڈگری دے رہا ہوں، یہ شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اور زنا کا آپ پر یعنی جج اس کو یہ بتائے، بعد میں خود نہیں بتا سکتا، کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے اس کو کہ اس کی بیس پر کہیں نکاح نہیں کرنا۔ میں تو مجبور ہوں قانون کی روح سے، مجھے تو یہاں گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے خلا کی ڈگری آپ کو دینے پر مجبور ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس بیس پر کسی مرد سے نکاح کرو گی تو آپ قیامت کے دن مجرم ہوگی۔ لہذا آپ اس خلا کے ڈاکومنٹ کو کسی مفتی کو ڈاکومنٹس جو ہیں کسی مفتی کو دکھائیں، کسی ریلائبل ادارے کو دکھائیں، وہ بتائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ ہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1% ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں خلا واقعی درست ہو جاتا ہے، تو وہ میں جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلا نہیں ہوتا وہ فسخ نکاح ہے۔ یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا شوہر مارتا پیٹتا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت کرے، صرف عورت کی زبانی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں۔ نمبر 2، بالکل نامرد ہو، ہم بستری کے بالکل بھی قابل نہ ہو، تو عدالت شوہر کو یہ علاج کی مہلت دے گی۔ اور تیسرا، غائب ہو جائے، لاپتہ، ایسا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کہاں ہے، اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا، وہ آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ قدرت بھی ہو نان نفقہ دینے کی، پھر بھی نہ دیتا ہو، بالکل نان نفقہ نہ دیتا اس کو جو ضروری نان نفقہ ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جس کو میں دوسرے کلپ میں بھی اپنی اس کی ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو ایسی صورت میں بھی عدالت پہلے شوہر کو بلائے گی، شوہر اگر حاضر، عورت گواہوں سے ثابت کرے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد عدالت شوہر کو بلائے گی، شوہر کو نوٹس ملے گا، وہ آئے تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ یہ ساری چیزوں سے رجوع کرو، اور اگر نامرد ہو تو اپنا علاج کراؤ، علاج کی مہلت دے گی، علاج ہو گیا تو اسی کے حوالے کرے گی، علاج نہیں ہوا تو پھر عدالت نکاح خود ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو عدالت ایک دفعہ شوہر کو مہلت دے گی، مہلت دینے کے باوجود بھی شوہر آمادہ نہیں ہوتا، یا شوہر اپنی اصلاح نہیں کرتا مہلت دینے کے باوجود بھی، یا وہ اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو رکھوں گا، تو ایسی کنڈیشن میں عدالت پھر شوہر کو کہے گی کہ آپ طلاق نامے پر سائن کریں۔ وہ نہیں کرتا تو پھر عدالت شوہر کی طرف سے خود عورت کو جو خلا کی ڈگری، جو اصل میں فسخ نکاح ہے، خلا نہیں ہے، لیکن چلے ہم اس کو خلا کا نام دے دیتے ہیں، کہ عدالت اس کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو چند کنڈیشن میں، جن میں یہ بھی ہے کہ شوہر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ مرد نکاح کر کے بھاگ جاتے ہیں اور عورت بیچاری رلتی رہتی ہے، نہ وہ اس کو طلاق دے رہے، نہ اس کو رخصتی کے لیے آمادہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت شوہر جو ہے نا بیوی جو ہے عدالت میں جائے گی اور کیس کرے گی کہ بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھ رہا، تو عدالت شوہر سے رابطہ کرے گی، اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو رکھیں اپنے ساتھ یا اس کو طلاق دیں۔ شوہر اگر رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو پھر عدالت کہے گی جب تم رکھ نہیں رہے ہو تو پھر ڈیورس دو اس کو، کیوں تم نے لٹکایا ہوا اس کو۔ پھر بھی اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت اس پہ طلاق واقع کر سکتی ہے۔ تو یہ چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں واقعی عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر اگر ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ڈیورس دے گی۔ وہ چند کنڈیشن ہے جو فقہا جس کو بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں ایک دھندا شروع ہو گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف جو ہے وہ نوٹس آ رہا ہے عدالت کی طرف سے، تو اس میں بھی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شوہر کے علم میں آنا ضروری ہے، عدالت اپنے پورے وسائل اور ذرائع اختیار کرے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عدالت سے خلا لیا ہے تو پہلے اسے کسی ریلائبل دارالفتہ سے، دارالمکرنگی کراچی ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ الرشید ہے، اور فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ ہے، ملتان میں مدرسہ ہے، تو اس طرح بڑے بڑے جتنے بھی دیگر ادارے ہیں ان سے باقاعدہ مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے، یا آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اس مسلک کے جو ریلائبل مفتی ہیں اور وہ مسلک بھی برحق ہو تو اس کے جو ریلائبل مفتی ہیں ان سے جا کے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس میں شرعی احکام کی رعایت کی ہے یا نہیں کی۔ تو 1% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ واقعی عدالت کا فیصلہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے۔